अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, ख़बर आपके पास पहुँच गई है। बज़ाहिर तो ये छोटी सी खबर आती है कि एक कंस्टिट्यूंसी है डस्का की, NS-75, उसके इलेक्शंस पे जो तकरार चल रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसको चैलेंज किया गया था। उसकी सारी प्रोसेस को वहाँ धांधली हुई थी बड़े पैमाने पे और उसके सबूत आए थे। उसके बाद 5-6 दिन जो है वो उसकी हियरिंग होती रही हैं और आज जो फैसला आ गया वो फैसला ये था कि सारे कंस्टिट्यूंसी के नताइज रद्द, इलेक्शन रद्द। अब 18 मार्च को इस कंस्टिट्यूंसी पे दोबारा इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब करवाने का फ़ैसला कर दिया है। बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा फ़ैसला है। पाकिस्तान में ये इस किस्म के मामलात उमूमन होते नहीं हैं, क्योंकि 2, 4, 5, 8 पोलिंग स्टेशंस के नताइज कंट्रोवर्शियल हो जाए। इसमें 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज कंट्रोवर्शियल हुए थे। PTI ने ईड़ी चोटी का ज़ोर लगाया था कि वो पहले दिन से एहसान कर रहे थे कि ये हमने जो कहा है इन्होंने कि कुछ पोलिंग स्टेशंस पे दोबारा पोलिंग करवा दो, वो हमने मान लिया है और वो उस पर करवा दें। लेकिन मुस्लिम लीग ने पहली मर्तबा, जिसको कहते हैं, डट के मुकाबला किया, PDM के साथ डट के मुकाबला किया और वो नाकाबिले तरदीद सबूत लेके गए इलेक्शन कमीशन में। और उसके बाद आज जो फैसला आ गया कि इलेक्शन पूरी पोलिंग में दोबारा हो, इसका मतलब बहुत गहरा है कि खान सरकार क्या कर रही थी, बुज़दार क्या कर रहा था, ये जो आदमी कत्ल हो रहे थे वो क्या था, ये जो पोलिंग स्टेशंस बंद रही थी कौन ज़िम्मेवार था। आज गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे कि ये जो पोलिंग स्टेशन हुई है, कई उसको लोग उसकी ताबीर ये कर रहे हैं, ये जो पोलिंग दोबारा करवाने का फ़ैसला किया है, कह रहे हैं कि ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है, खान का धड़न तख्ता हो गया और अब दिस इज़ बिगनिंग ऑफ द एंड। क्या है ये, इस पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाए उससे पहले, अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्रिप्शन बटन को दबा दें, आइकॉन जो बेल है उसको भी दबा दें कि आपके पास अपडेट नोटिफिकेशन इस तरीके से आएंगे, आपके पास ये इंफॉर्मेशन का फ्लो जारी रहेगा। और वीडियो देख लें, आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू ये कर रहे थे कि ये फ़ैसला ये था कि मामला ये था कि ये जो गुज़श्ता दिनों डस्का में ज़मनी इंतखाबात हुए थे NS-75 के, उस पे PTI ने एक तो इलेक्शन वाले दिन ही जो मामला किया वो सबको पता है कि क्या हुआ था। वहाँ आपने देखा दिन भर सुबह से ही मामला चल गए थे कि फायरिंग हो रही थी, पोलिंग स्टेशंस बंद किए जा रहे थे, लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। फिर इंतहा ये हो गई कि 20 के करीब जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो अगवा हो गए। कई 14 घंटे के बाद ज़ाहिर हुए और यहाँ वापस आए तो वो बड़े डिप्रेस थे, खौफज़दा थे। इलेक्शन कमीशन ने जो तज्ज़िया किया, RO ने जो रिपोर्ट दी, उसमें एक ऐसा मंजरनामा था कि ये पाकिस्तान के जो, अगर ये कहें कि बदतरीन इलेक्शंस में से एक इलेक्शन प्रोफाइल हो गया और रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जब मामला गया, मुस्लिम लीग नवाज़ वहाँ गई और मुस्लिम लीग नवाज़ ये जहन में रख, ये उस मरहले पे बात कर रही है जब मुस्लिम लीग को ट्रेडिशनल लीडरशिप उसकी पीछे हटी है और ख़वातीन की लीडरशिप आगे आई है। मरीम नवाज़ ख़ुद खातून हैं तो वो उसको आगे लीड कर रही थी। फिर यहाँ कंटेस्टेंट्स जो थी, नौशीन सैयद साहबा वो खातून थी, वज़ीराबाद में जो खातून उनकी तलत साहबा थी वो खातून थी, तो उन्होंने चैलेंज किया और अपने वकला मैदान में उतारे। PTI के भी बड़े बड़े वकला आए, अली ज़फ़र साहब आए जिनको अब वो उन्होंने नामज़द किया हुआ है सेनेट के इलेक्शन के लिए और वो मुस्तक़बिल के वज़ीर कानून समझे जाते हैं। सलमान अकरम राजा इनके वो थे, वकील थे। जो जरा हुई है, जो बातचीत हुई है, पहले दिन तो ऐसी थी कि इलेक्शन उस तरफ जा नहीं रहा है, इन्वेस्टिगेशन उस तरफ नहीं जा रहा है, जो सवालात थे। लेकिन दोनों फरीक़ैन को पूरा मौका दिया गया अपना केस सुनाने का। लेकिन केस तो वही था ना कि धांधली हो रही थी, वो बंदे अगवा हो गए थे, किसने अगवा किए थे, ये सबको इस ज़माने में कौन करता है। ज़ाहिर है अब तो नाम आ रहे थे कि फिरदौस आशिक कवान उसमें मुलविस हो सकती थी, उस्मान डार मुलविस हो सकता था,
جو اسجد ملی ہیں وہ ملوث ہو سکتے تھے۔ بالآخر یہ فیصلہ آج آ گیا۔ جو پی ٹی آئی کی بڑی شکست ہوئی ہے، وہ شکست یہ تھی کہ پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ یہ 15-20 پولنگ اسٹیشنز پہ آ جائیں۔ یہ وہی جو پلان تھا وہ تھا ہی ایسے کہ 15-20 پولنگ اسٹیشنز یرغمال کروا لیے جائیں گے، وہ ان کی ری کاؤنٹنگ ہو رہی، وہ ان کی کنسٹیٹوئنسی سے ہیں، اس پہ معاملہ ہو جائے گا۔ یہ اسجد ملی کا انفلوئنس کہتے ہیں کہ ادھر ان پولنگ اسٹیشن پہ زیادہ ہے، تو وہ اس طریقے سے سیٹ نکال لیں گے۔ لیکن بہت بری شکست ہوئی ہے مسلم لیگ کی۔ 2 شکستیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی۔ ایک شکست تو ان کو پولنگ کے دن ہوئی ہے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہ پر۔ دوسری شکست ان کو ہوئی ہے ایک اور سطح پہ، وہ تھی کہ یہ جو اداروں پر انہوں نے جو معاملات کیے ہوئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اداروں کو وہ جس طریقے سے فیصل واڈا نے جو ہے کئی سالوں سے اسٹے پہ کام لیا ہوا ہے، خود عمران خان کئی سال اسٹے پہ چلا، مختلف معاملات ضمانتوں پہ چلاتے رہے، تو یہ ادھر یہاں یہ سوچ رہے تھے۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن نے آج ایسا فیصلہ دے دیا کہ ان کی یہاں بھی شکست ہو گئی۔ اور بھی دیکھیں کہ یہ اب معاملات ایسے ہیں کہ ان اداروں میں بھی ان کو شکست ہو رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی تحریک کی کم از کم یہ برکت تو ہے، یہ نتیجہ تو آ گیا ہے کہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے ہر مرتبہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، اب کچھ چیزیں تو برملا ہو رہی ہیں، کچھ لوگ ان کو مان رہے ہیں، کچھ نہیں مان رہے ہیں۔ بلاول نے گزشتہ دنوں یہ کہا کہ کم از کم سینٹ کے الیکشن کے سلسلے میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور یہاں الیکشن کمیشن نے بھی ایک ایسا فیصلہ دے دیا ہے۔ عموماً اس قسم کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ تکراری ہوتے ہیں، اور یہ فیصلہ بھی تکراری ہوگا۔ لیکن اب تک ایک بڑا سوال موجود ہے جس کا جواب ابھی نہیں آیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہاں یہ خان کا دھڑن تختہ ہونے کا پروسیس ہے، یہ شروع ہو گیا ہے۔ کئی لوگ جیسے کہہ رہے ہیں نا بگننگ آف دا اینڈ ہے، یہ الٹی گنتی ہے جو شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ پہلے الیکشن میں آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے انہوں نے شکست کھائی ہے، پشین میں شکست کھائی ہے، وزیر آباد میں شکست کھائی ہے، پھر یہ ڈسکا میں شکست کھائی ہے، عمر کوٹ میں شکست کھائی ہے، ننگر پارکر میں شکست کھائی ہے۔ شکست در شکست آ رہی ہے خان صاحب کو، اور اس وجہ سے وہ ان کی حواس باختگی بھی نظر آ رہی ہے۔ آج جب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں مطیع اللہ جان صاحب، انہوں نے اسلام آباد میں شبلی فراز سے یہ پوچھا کہ بھائی یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ آپ کی پنجاب گورنمنٹ، عثمان بزدار کی گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکی، قتل و غارت رکوا نہ سکی، مس مینجمنٹ ہوتی رہی، الیکشن کے معاملات گڑبڑ ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ آ گیا، تو اس کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حواس باختگی کا کس حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ تو شبلی فراز نے بجائے اس کے اب جو ناکام ہو گیا عثمان بزدار، جو لوگوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گیا، جو الیکشن مینیج کے سلسلے میں انتظامیہ اس کی مدد نہیں کر سکی الیکشن کمیشن کی، اس کا چیف سیکرٹری فون نہیں اٹھا رہا تھا، آئی جی فون نہیں اٹھا رہا تھا، پولیس والے فون نہیں اٹھا رہے تھے، ظاہر ہے یہ ایک منظم غالباً سازش لگ رہی تھی، جیسے مسلم لیگ تو یہ کر رہی ہے، منظم سازش تھی۔ اس سارے بلنڈر کے باوجود عثمان بزدار کو استعفیٰ دینے کا جب سوال کرو تو جواب میں سوال کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ آپ یعنی مطیع اللہ جان صحافت چھوڑ دیں۔ یہ تو بہت ہی زیادتی کی بات ہے، اور وہ ظاہر ہے مطلب عمران خان والوں کی پارٹی کا ایک مقبول جملہ ہے، یہاں صرف وہی مقبول جملہ دہرایا جا سکتا ہے، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، یہ بات بھی ہے۔ اور پھر یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ کیا صرف دوبارہ الیکشن ہونا کافی ہے، یا یہ جو اتنے 2 لوگ قتل ہو گئے ان کی ذمہ واری تو اسٹیٹ کی تھی نا، گورنمنٹ کی تھی، وہ کیسے قتل ہو گئے؟ الیکشن ڈسٹرب ہوا، یہ وسائل ہوتے ہیں، ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہوتا ہے جو دوبارہ خرچ ہوں گے، یہ پیسے ان کی یہ ان کی آئی جی نہیں سن رہا تھا، کمشنر نہیں سن رہا تھا، ڈی سی نہیں سن رہا تھا، تو یہ کس کی ذمہ واری تھی؟ یہ جو پنجاب گورنمنٹ کے ملازمین تھے، یہ جو انتخاب کر رہے تھے، تو یہ کیسے اس معاملے کو بڑھایا جائے گا؟ اور یہ اس کا جواب کون دے گا کہ یہ سین تو یہاں ختم نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے مسلم لیگ، جیسے زبیر کہہ رہے تھے، محمد زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اب مسلم لیگ نون نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ ان کے پاس وزیر اعظم کے زیر کے ماتحت جو 2 ایجنسیاں ہیں، ان لوگوں کے نام موجود ہیں جنہوں نے یہ سارا معاملات کیے، جو پولنگ اسٹیشنز کو، پولنگ آفیسرز کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اب وہ زبیر صاحب سے یہ پوچھا گیا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے نام معلوم نہیں ہے،
لیکن مریم نواز کے پاس ظاہر نام ہے، اس لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو ہم نام بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس بھی ہے کہ یہ کر کیا رہے تھے، مطلب ان کی گورنمنٹ، یہ ساری ان کی ٹرانسپیرنسی شفافیت، تو اس کی پول کھل گئی ہے، ان کا اصل ریئل ماسک جو چہرہ ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیسے کیسے ڈرامے کرتے ہیں، کیسے کیسے معاملات کرتے ہیں، قتل تک جا سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے تو ایک پوری طرح سے معاملہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ عمران خان کی سرکار کس طریقے سے کھلواڑ کر رہی ہے اس پورے سسٹم سے۔ ٹرانسپیرنسی میں ان کی بلیو نہیں ہے، اگر ہوتی تو یہ الیکشن کرنے دیتے نا۔ یہ جو کچھ قتل ہوئے اس کے لیے کون ذمہ وار ہے؟ ڈی سی کیسے غائب ہو جاتا، آئی جی کیسے غائب ہو جاتا؟ سوال یہ مسلم لیگ کے آگے یہ ہے، بالکل امپورٹنٹ سوال ہے مسلم لیگ کے لیے کہ کیا یہ اسی پہ اکتفا کریں گے یا یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا بھی حساب ہوگا؟ اگلے فورم ہے، یہ کہتے تو ہیں کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، جائیں گے، اب دیکھیں کیا دیں گے۔ خود پی ٹی آئی کے پاس بھی یہ آپشن ہے، اور وہ آج کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کریں گے اور اس کے بعد کوئی آپشن لیں گے۔ لیگل ٹیم سے مشورہ کر کے کیا کریں گے؟ یہی کریں گے نا کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے، یہ لیگل آپشن تو ہے، لیکن کیا یہ الیکشن سے بھاگنا نہیں ہے؟ الیکشن سے بھاگنا بھی تو ایک ایشو ہے نا۔ کیا اس کی صورتحال میں کر سکیں گے؟ اگر یہ جو معاملات ہوں گے تو معاملات شفافیت کے کیسے چلا سکتے ہیں؟ اور یہ جو دعوے تھے کہ ہم شفاف رہیں گے، ہماری حکومت دھاندلی میں بلیو نہیں کرتی، ہم اداروں کو استعمال نہیں کرتے، تو یہ جو پریزائڈنگ افسرز کو اٹھا کے جا رہے تھے، پریزائڈنگ افسر ادارے کے آدمی نہیں، افسر نہیں ہیں۔ یہ جو آئی جی کا فون بند ہو گیا تھا، کس کے حکم پہ بند ہو گیا تھا؟ ڈی آئی جی کا فون بند ہو گیا تھا، کس کے حکم پہ بند ہو گیا تھا؟ یہ کیوں نہیں معاملات ہوتے؟ اور یہ دھند اتنی جو آ گئی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ دھند آ گئی تھی، دھند میں ایسی دھند آ گئی کہ ایک ہی وقت بیٹری ڈاؤن ہو گئی، ایک ہی راستے بند ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ اداروں کو انفلوئنس کرنے کا ہی معاملہ تھا نا۔ میرا خیال ہے کہ پارٹ 1 ہو گیا ہے، پارٹ 2 ہونا چاہیے۔ پارٹ 2 یہ اس سارے معاملے کا حساب کتاب جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ اس قتل کے ذمہ وار کون تھے، دو بندے جو قتل ہو گئے ہیں، یہ آئی جی، آئی جی، چیف سیکریٹری، ڈی آئی جی، پولیس افسر کے فون جو بند ہوئے، کس نے ہدایت دی؟ یہ بھی احتساب ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے پہلے بھی ایک ویلاگ کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو سارا سین ہوا ہے، اس سے تو ایک نتیجہ یہ اخذ ہو رہا ہے کہ یہ دھڑن تختہ ہو گیا ہے، خان کا دن گننے جا چکے ہیں۔ اگلے دنوں میں شاید ایک اور بری خبر غالباً، پتہ نہیں 3 مارچ کو کیا ہوگا، لیکن اگر یوسف رضا گیلانی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیت جاتے ہیں تو پھر تو بات واضح ہو جائے گی کہ نہ عوامی حمایت ہے، نہ اسمبلی ممبران کی حمایت ہے، نہ ادارے یہ جو کچھ کام کر رہے ہیں ادارے ان کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ سینٹ میں کا ایک مقررہ طریقہ ہے، اس کی الیکشن کو بھی انہوں نے متنازع بنایا ہوا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہو گیا ہے، اس نے بالکل ہی ایک ایسی بات مہر ثبت کر دی ہے کہ خان کی حکومت میں ٹرانسپیرنسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور یہ خان کے سارے دعوے جھوٹے ہو گئے ہیں۔ اس لیے عوامی حمایت بھی ان کی ختم ہونے لگی ہے، اور ان کی ٹرانسپیرنسی دعویٰ اور یہ جو ادارتی دعوے ہوتے تھے وہ بھی غلط ہو گئے ہیں۔ گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔